أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. The ayat that I recited is from Surah Tawbah, in which Allah subhanahu wa ta'ala is addressing by saying, O those who believe, fear Allah and be with those who are muttaqeen. I'm not going to take too much time going in the details of this ayat, as this is the night for weeping, this is night for crying, this is night for remembering the greatest shahadat in the history of mankind. And we pay tribute to those individuals who were with Imam Hussein on a night like this, in the tents of Imam, when they had the opportunity and they could have left, but they chose to be with Imam, although there was fana in it, but they found in that fana there was their baqa for them. That by being martyred with Imam, you will only be alive for another day. But in that one day, they found baqa and complete salvation. And so therefore we see that this ayat is also telling us that, O those who believe, fear Allah and be with those who are muttaqeen, and be with those who are sadiqeen. And sadiqeen is definitely referring towards Masumeen alayhi salatu wassalam. We need to understand what is it that makes them stand out differently, that Allah is ordering us to follow them. Three things, and inshallah rab them aside. First is Iman. Second is righteousness. And third is Ikhlas. This threefold formula was the method of their propagation. And this threefold formula is a guide for you and I as well. That whenever Imams said anything, they had complete faith in it. And that comes from Iman. It wasn't that they were telling us to do something, yet they themselves were not practicing it. When you go about doing the same thing, make sure you have firm belief before you tell someone else. Again, I'm not going in the details, as this is not the night to go in the details of these things. But just so that we have taken some message as well. Second is the method of righteousness. Sidq. Who likes lies? Sidq is very important when it comes to even majalis such as this. I could recite the ambiguous and unauthentic riwayat to make you cry. But the aim does not justify the means. That you, because there's a higher aim that we have in our mind to cry for Imam Hussein, so I'm going to take a route of these unauthentic riwayat. No, that does not justify. And therefore, when you are doing anything in your life as well, make sure you do not leave the path of righteousness. Sidq is very important. One of our imams, sixth imam, said that مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي حَرَامٍ شِفَاءً. Allah did not put cure or shifa in anything that is haram. There's a purpose He had made things haram, or there are certain things that are considered haram. So don't try to look for cure out of those things. And so, al-ghayatu la tubarru wasila.
Your aim does not justify the means that you take. Inna Allah yataqabbal minal muttaqeen. Allah only accepts from those who are muttaqeen. And lastly, ikhlas. Why are you doing this tabligh? Why are you guiding someone? Why is it that you're doing anything in life? Either is it for your own sake, to show off to someone, or for the sake of Allah. Imam Hussein had the same threefold formula in his mind. He did not use or do anything that he did not himself believe in. He did not use the path of other than righteousness. He chose the path of righteousness. He never showed anything to anyone, telling anyone that nothing will happen, don't worry, just come along with us, and I guarantee this and I guarantee that. That which Imam was not guaranteeing, he never asked for. But people still came with Imam, those who had the tawfiq. And lastly, Imam used the concept of ikhlas and sincerity. And that's why leaders of the world also say, if you have even 72 with you, but they have the complete sincerity and ikhlas, you can stand in front of a larger army. There's something about this 72. When Imam left Mecca and he converted his Hajj into Umrah, اور جب یہ عمرے میں تبدیل کیا ہے امام نے, تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ امام نے حج نہیں کر پایا. لیکن آپ کربلا میں ڈھونڈیے, امام نے ہر لمحے پورا کا پورا حج انجام دیا ہے. حج کے کیا ارکان ہیں؟ حج میں احرام پہننا ہوتا ہے. امام نے روزے عاشور اپنی بہن سے کیا کہا تھا کہ وہ کہنا لباس مجھے لا کے دے دو جس کو میں زیب تن کر لوں. امام احرام پہن رہے ہیں. حج میں انسان طواف کرتا ہے کعبہ کا 7 مرتبہ. قسم سے امام نے 7 نہیں 70 چکر لگائے ہیں خیام کے شب عاشور. ایک خیام سے دوسرے خیام, دوسرے خیام سے تیسرے خیام, ایک خیمے سے دوسرے خیمے. کہیں اصحاب عبادت میں مشغول ہیں, کہیں اپنے ویپنز کو تیار کر رہے ہیں, اپنی تلوار کو صیقل دے رہے ہیں, دوسرے اصحاب دوسرے مناجات میں مشغول ہیں. ازواج کے اور بیویوں کے خیمے میں آئے تو وہ بھی مختلف کاموں میں مشغول ہیں, کچھ عبادتیں کر رہی ہیں, کچھ اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی ہیں. بہرحال ایک سما ہے کہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ کل قربانی دینی ہے, اور کسی کو پیچھے نہیں رہنا, سب سے پہلے میرے لال کو قربانی دینی ہے. امام نے 70 چکر کاٹے ہیں. 7 طواف 7 چکر کاٹنا کعبے کی ایک چیز ہے, اور امام 70 چکر کاٹ رہے ہیں خیام کے, تاکہ ہر اصحاب پہ نظر رکھ سکیں, ہر گھر والے پہ اہل بیت پہ نظر رکھ سکیں. آپ احرام پہنتے ہیں, آپ طواف کرتے ہیں, طواف کرنے کے بعد سے انسان سعی کرتا ہے صفا اور مروہ کے درمیان. آئیے روز عاشور دیکھیے کہ جب امام حسین نے علی اصغر کی شہادت دے دی ہے خداوند متعال کی راہ میں, علی اصغر کو شہید کر دیا ہے, ایک دفعہ وہ عمل انجام دیتے ہیں. جب واپس آئے ہیں خیمے کی طرف, امام 7 مرتبہ آگے گئے اور امام پیچھے آتے ہیں. امام کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. 7 چکر ہوتے ہیں صفا و مروہ کے درمیان, امام وہی صفا و مروہ انجام دے رہے ہیں. ارے صفا و مروہ کے درمیان چلنا آسان ہوگا, لیکن 6 ماہے کو گود میں لے کے ابھی اس کے گلوں حلقوم میں تیر پیوست ہو اور اس کو لے کے چلنا بڑا مشکل ہوگا. امام کو لاشا اٹھانے میں مشکل تو نہ ہوئی ہوگی, ارے 6 ماہے کا کتنا وزن ہوگا, لیکن کتنے سنگین ہوگی امام کے لیے وہ چال جو امام نے چلی خیمے تک آنے کہ رباب کو کس طرح بتائیں گے. اور آخری عمل, جب آپ احرام سے واپس آتے ہیں تو آپ
جب صفا صحیح کر چکتے ہیں تو صحیح کرنے کے بعد سے تقصیر کرتے ہیں. یہاں پہ تقصیر نہیں ہے، امام نہیں تمام اصحاب نے گلے کٹا کے تقصیر کی ہے. حلق جو دیکھنا چاہتے ہیں کربلا میں تو دیکھیے کس طریقے سے امام نے سر کٹا کے یہ حلق کیا ہے. بس شب عاشور تک آپ کو لے کے آؤں. یہ وہ گھڑی ہے قیامت کی کہ جب امام مختلف قیام میں جا رہے تھے، ایک دفعہ پہنچتے ہیں خیمے کے باہر جہاں ام کلثوم کے رونے کی آواز آ رہی ہے. داخل ہوتے ہیں، دیکھو بھائی عباس یہ کون رو رہا ہے؟ دیکھا ام کلثوم گریہ کنا ہے. پوچھا بہن یہ کون سا وقت ہے گریے کا؟ دوسرے خواتین عبادتوں میں مشغول ہیں، ارے تم گریہ کس بات کا کر رہی ہو؟ ارے ام کلثوم کی صدا سنیے گا، ان کا گلہ سنیے گا. کہتی ہیں ارے زینب اون محمد کو تیار کر رہی ہیں، بھابھی فروا قاسم کو آمادہ کر رہی ہیں، اور حتی رباب نے علی اصغر کو تیار کر لیا ہے. ارے لیلا علی اکبر کی تیاری کر رہی ہیں کہ قربان کریں گی مولا پہ، لیکن ام کلثوم کے پاس کوئی نہیں کہ جو مولا کے اوپر قربان کر سکے. بس یہ سننا تھا. حضرت عباس آگے بڑھے، ارے بہن جب کل قربانی کا وقت آئے گا تو تم مجھ کو بھیا پہ قربان کر دینا، تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے. بس یہ گفتگو چل رہی تھی کہ یہ وقت یہ رات کٹ جاتی ہے، صبح کا ہنگام ہوتا ہے. ایک وقت امام آواز دیتے ہیں نماز کے لیے. امام جماعت میں آگے کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے جوان کھڑے ہیں، پیچھے اصحاب کھڑے ہیں. یہ آخری نماز شاید امام کے پیچھے انجام دے لیں. ارے یہ نماز عشق ہے جو انجام دینا چاہتے ہیں. آپ دیکھیے گا اس نماز کی خاصیت کیا ہے کہ ایک دفعہ امام نے آواز دی علی اکبر ذرا اذان تو دے دو. میں کہوں گا مولا آپ کو کوئی اور نہ ملا، علی اکبر سے کیوں اذان دلوائی؟ بس آخری جملے اور زحمت تمام. شاید امام جواب اس طریقے سے دیں کہ علی اکبر وہ شخصیت کا نام ہے کہ جو خلقاً خلقاً منطقاً ارے اپنے کردار میں، اپنی رفتار میں، اپنی گفتار میں ہم شکل پیمبر ہے، ہر طرح سے پیمبر ہے. جب چاہتے تھے زیارت پیمبر تو علی اکبر کی زیارت کر لیا کرتے تھے. میں کہوں گا مولا علی اکبر سے اذان کیوں دلوائی؟ شاید امام یہ بتانا چاہتے ہوں ارے جب میں پیدا ہوا تھا تو رسول اللہ نے میرے کان میں اذان دی تھی اور بائیں کان میں میرے اقامت کہی تھی. اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو چاہتا ہوں کہ آخری اذان اور آخری اقامت بھی علی اکبر کی آواز سے سن لوں. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. صلوات.